भारत को पुकार पुकार कर याद दिलाता है कि किसी 5 अगस्त से कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं बन सकता। भारत और इसके खित्ते के बेहतरीन मफाद में यही है कि वो 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर निकले। मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, फखर से सीने पर हाथ मारकर भारत का चौकीदार कहलवाने वाला नरेंद्र मोदी भारतीय सोसाइटी की नजरियाती सरहदों पर आंखें बंद करके ऐसी चौकीदारी। पाकिस्तान से कोई बात ही नहीं करता कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर पे हमला कर देंगे, हमने जो है कश्मीर का नाम बदलना है, लेकिन यहाँ पे किसी के कान पे जूं नहीं दी। ये दावे तो 1947 से करते आ रहे हैं, भड़काऊ बयान है और कुछ नहीं है, करके दिखाओ। सिंपल, यू वांट कश्मीर, सब ये बताइएगा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या गुल बिखेरे हैं अपनी तकरीर में, मोदी साहब से इतने खौफजदा क्यों हैं? मोदी साहब से बड़े बड़े लोग खौफजदा हैं, अगर उमर अब्दुल्ला भी हैं तो क्या फर्क पड़ता है। तो पता है कि कोई इनका हाथ रोकने वाला अब नहीं है। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं कहीं से कोई आवाज इंडिया के खिलाफ। उनको चाहिए मोदी को कि इंसान का बच्चा बने और कश्मीरियों को कश्मीरियों का हक दे। इतनी बेनज़ीर वादी है, इतने प्यारी कौम है कश्मीरी, जिनके लिए हम तन मन धन के लिए हाजिर हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देमा न्यूज़ रिएक्शन चैनल पे। दोस्तों, आप लोगों ने तो देख ही लिया होगा पाक पीएम किस तरह से हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है। जो 5 अगस्त का जो कानून कश्मीर पे हिंदुस्तान ने बनाया है वो कानून काम नहीं आने वाला है, और हिंदुस्तान को ये भी मतलब कहा जा रहा है जो कश्मीर हमारा है और कश्मीर तुरंत खाली करे। तो उसके बाद जो हुआ आएगा वीडियो में, आप लोग खुद देख ही लीजिएगा। कुछ पाकिस्तानी जो पुराने जो एक्सपर्ट जो है वो खुद पाकिस्तानी पीएम को फटकार लगाते हुए नज़र आ रहा है, पाकिस्तान का औकात दिखाते हुए नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, आएगा देखते ये वीडियो। अगर आप लोग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। साहब ये दावे तो वो 1947 से करते आ रहे हैं। 47-48 में तो उन्होंने वो अपने वहाँ पे लश्कर भेज के हमला कर दिया था, अब मुँह की खानी पड़ी। उसके बाद साहब उन्होंने जब देखा 62 में भारत थोड़ा चीन से हार गया है तो उनकी हिम्मत बढ़ी, 65 में दोबारा हमला कर दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर, फिर पिट गए। ठीक है साहब। उसके पश्चात फिर उन्होंने 1971 में फिर कश्मीर पे हमले किए और फिर पिट गए, नहीं कुछ ले सके। और फिर तो साहब उन्होंने ट्राई किया, अगला जो उनका अटेम्प्ट था वो कारगिल में था। कारगिल इंट्रूजन जब उन्होंने करी वहाँ भी पिट गए, वापस जाना पड़ा। अब वो जो भी बयानबाजी करें अपने लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए, शाहुदा दिवस पे वो गए थे वहाँ पे ट्रिब्यूट वगैरह ऑफर करने के लिए, ये भड़काऊ बयान है और कुछ नहीं है, करके दिखाओ। सिंपल, यू वांट कश्मीर, कम एंड गेट इट। इसी इतना कह देना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। हाल रह गया है केवल POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब दे रहे हो, नहीं तो हम ले लेंगे। अब पाकिस्तान को इसकी फिक्र करनी चाहिए। इस तरह की गीदड़ भभकी वो बहुत देर से देते आ रहे हैं, उसका कख नहीं होने वाला। अब 2 देशों को आड़े हाथ लेने का वक्त आ गया है। एक है ये फटीचर पाकिस्तान, सिविल वॉर चल रही है, 2 रोज की रोटी अपने लोगों को खिला नहीं सकते, और ये ख्वाब देख रहे हैं कश्मीर लेने के। POK बचाओ पहले, ठीक है। और मेरे ख्याल अब समय आ गया है कि साहब हम भी जो धमकियां दे रहे हैं अब हम उनको करके इनको ज़रा सबक सिखाएं। एक इस देश को और एक दूसरा मुल्क, 2 टके का मुल्क ये बांग्लादेश, जो आंखें दिखा रहा है, जो धमकियां दे रहा है कि वो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार पे कब्जा कर लेगा। अरे चीन की हिम्मत नहीं है ये करने की, कहने की भी। और ये मुंह मसूर की दाल, ये बांग्लादेश का ये मोहम्मद यूनुस, किसने इलेक्ट किया है इसको, क्या लेजिटिमेसी है इसकी? पैराशूट किया गया था वॉशिंगटन से, क्योंकि हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन फंड में $6 लाख डाले थे। आपको पता है कि कश्मीर का नाम बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पहले आर्टिकल 370, 35 और उसके बाद अभी कश्मीर का नाम बदलने की तैयारी की जा रही है। ये क्या कर रहा है भारत? बहुत शुक्रिया। देखिए डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि
مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ کشمیر کا نام بدلنے کی بات کی جا رہی ہے. مجھے اس چیز سے غرض ہے ڈاکٹر صاحب پاکستان سے کوئی بات ہی نہیں کرتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہم کشمیر لے لیں گے, ہم آزاد کشمیر پہ حملہ کر دیں گے, ہم نے جو ہے کشمیر کا نام بدلنا ہے. لیکن یہاں پہ کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. امت شاہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ یہ کیوں بھارت کے اندر ماحول کو گرم کیا جا رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر لے لیں گے ساری کی ساری الیکشن کمپین کے دوران؟ ٹھیک ہے, فارن آفس کی ہو سکتا ہے کہ ہم امت شاہ کو اتنا سیریس لیتے ہی نہ, اس کی بیان بازی کو بیان بازی سے آگے نہ سمجھتے ہوں. دیکھیں کوشچن یہ نہیں ہے. دیکھیں اگر بیان بازی کی جاتی ہے تو بیان بازی کا جواب بیان بازی سے دے دیں. دیکھیں امت شاہ جو ہے وہ ہوم منسٹر ہے. امت شاہ دوسری دفعہ ہوم منسٹر ہے. سو جس کا کنٹرول پورے بھارت کے اندر ہو, آپ اسے کہتی ہیں کہ ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. میرا خیال ہے بالکل سیریس لینا چاہیے. دیکھیں کوشچن یہ ہے کہ جب تک آپ رسپونڈ نہیں کرتے, آپ سنگل ہینڈڈلی ایک نیریٹو کو انڈیا میں بھی پھیلنے دے رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی آنے دے رہے ہیں. سو یہاں سے انٹیریئر منسٹری تو ظاہری بات ہے نہیں جواب دیتی. تو جو پولیٹیکل لوگ میٹر کرتے ہیں ان کو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ بات کرنی چاہیے, بولنا چاہیے. کہ یہ طرف تو ہم کہتے تھے کہ ٹھیک ہے دنیا نے کشمیر کو اگنور کر دیا, دنیا نے تو فلسطین کو اگنور کر دیا جہاں پہ 45,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو گئے ہیں ایک سال کے اندر. ہماری دنیا اس کو ویلیو نہیں دے رہی, تو کشمیر کو اب وہ کہاں پہ ویلیو دیں گے جب ان کے سامنے بچوں بھی قتل ہوئے ہیں, خواتین کی عزتیں لوٹی ہیں, پورے کے پورے گھر تباہ و برباد ہو گئے ہیں, لیکن دنیا کے کان پہ جوں نہیں رینگی. عمر عبداللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی ایسا نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا خاموش. جی ہاں, ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, اور اس کے لیے جو وہاں پر گورنمنٹ ہے یعنی جو کشمیر کی گورنمنٹ ہے اس سے پرمیشن لینی ہوگی. یہ کہنا ہے ان کا. لیکن اب کشمیر کی گورنمنٹ سے پرمیشن لینی ہوگی یا کشمیر کے لوگوں سے پرمیشن لینی ہوگی, لیکن آخر نام بدلا ہی کیوں جائے گا؟ مطلب یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے اچانک سے امت شاہ صاحب کو پتہ نہیں کیا ہوا اور اٹھ کر کہنے لگے کہ بس جی اب کشمیر کا نام بدل دیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. لیکن ہم نے بھی تو نام بدلا ہے نا, کس کا بھلا؟ جی ہاں, ٹی ٹی پی کا, فتنہ الخوارج. اب فتنہ الخوارج جو ہے یعنی کہ ٹی ٹی پی جو ہے ہم نے اس کا نام تو بدل دیا ہے, لیکن کوئی بھلا یہ بتائے کہ شاید مجھے لگتا ہے ٹی ٹی پی والوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیئر ویپنز رکھتا ہے اور ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں. ورنہ اتنی کسی نیوکلیئر پاور کو اتنی مار لگاتے ہوئے تو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا. کہ بار بار آگے اٹیک کر رہے ہیں, ڈر ہی نہیں رہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ایسڈز ہیں. اگر ہم نے ایٹم بم مار دیا وہاں افغانستان میں تو اب بتائیے ان کا کیا حال ہوگا. ویسے تو پہلے ہی وہ لٹے پٹے بیٹھے ہیں, امریکہ ان کی انسیڈ بجا کے چلا گیا. بات ساری یہ کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہم وہ پھینک نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے, سیدھی سی وجہ ہے, وہ ہمارے اسلامک بھائی ہیں. تو اسلامک بھائی جو ہے نا ان کے لیے یہ کہ وہ ہمارے چپیڑے مارے جا رہے ہیں اور ہم چپیڑے کھائے جا رہے ہیں. لیکن کہ جی ہاں جی اسلامک کنٹری جو ایک دوسرے کے لیے کہتے ہیں جی اسلامک برادرلی اسلامک کنٹری, جی ہاں, تاکہ وہ ہماری جو مار لگا رہے ہیں وہ لگانا بند کرے. لیکن عجیب لوگ ہیں, ان کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں آ رہا. واسف صاحب یہ بتائیے گا کہ عمر عبداللہ صاحب نے کیا گل بکھیرے ہیں اپنی تقریر میں, مودی صاحب سے اتنے خوف زدہ کیوں ہیں؟ بھائی مودی صاحب سے بڑے بڑے لوگ خوف زدہ ہیں. اگر عمر عبداللہ بھی ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابھی ان کا بڑا پولیٹیکل کریئر آگے ان کو نظر آ رہا ہے, اور مودی صاحب کو انہوں نے جھپی لگا دی ہے جس طرح انہوں نے پہلے اٹل بہاری واجپئی کو لگائی تھی. ان کے منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں. تو اب تقریر جو ہے نا وہ سن کے ہنسی بھی آتی ہے اور دل اداس بھی ہوتا ہے. سچی بات ہے, کیونکہ یہ جو عبداللہز ہیں نا انہوں نے ہی کشمیر کاز کو بہت نقصان پہنچایا ہے. عمر عبداللہ صاحب کی تقریر سن کر تو میں تو بہت حیران ہوا, کیونکہ پوری الیکشن کیمپین میں مودیوں کو بھی گالیاں دیتے رہے اور سب کو, لیکن جو ہی یہ چیف منسٹر بنے, اب ان کو تقریباً یہ 16 اکتوبر کو شاید چیف منسٹر بنے تھے, تو اب 3 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے. تو اس تقریر میں تو انہوں نے حد ہی کر دی, جس طریقے سے انہوں نے مودی صاحب کو سر پہ بٹھا دیا کہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جی یہ ڈیولپمنٹ بھی آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے, آپ کا ہی کمال ہے کہ آپ نے سومرگ یہ ٹنل بنا دی ہے. یہ کہنا مناسب ہی نہیں سمجھا کہ جو غیر آئینی اقدامات آپ نے لیے تھے 5 اگست 2019 کو, اور آپ نے ہماری خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی, اس کو بحال کریں. لیکن جس طریقے سے وہ مینشن کر رہے تھے اپنی تقریر میں کہ بالکل وہ ایک لحاظ سے بھیک مانگ رہے ہیں پرائم منسٹر مودی سے, وہ بس ہنس کے مسکرا کے عمر عبداللہ کو دیکھ کر یہ کیسے انسان ہے, یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں, مر کیوں نہیں جاتے, ہاں اسی قسم کی بات. تو وہ دیکھ کر خوش ہوئے ہوں گے کہ یار دیکھو کل تک یہ بچہ جو ہے عمر عبداللہ
مجھے الیکشن کیمپین میں گالیاں دیتا رہا ہے، اور کیسے کیسے ان کے والد محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے پھر رہے تھے کہ جی ہم خصوصی حیثیت لے کر ہی رہے۔ آخر میں ضرور یہ سیگمنٹ ختم ہونے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کشمیریوں سے کہ دیکھیے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سفارتکاری سے اور پاکستان کی ہم بھی اب سپورٹ اس طرح نہیں کر پا رہے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس سے آپ کو آزادی مل جائے گی یا آپ کو حق خود ارادیت مل جائے گا، تو ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ رائٹ، اس کے لیے آپ کو مزید قربانیاں دینی پڑیں گی، اور کوئی بھی جو آزادی ہے نا، جو ایک جو آکوپائی کرتا ہے، آکوپائر ہوتا ہے، وہ آپ کو آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا۔ ڈیفینیٹ۔ تو اب لیکن یہ ہوگا کہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آنکھ میں چولی کا کھیل ہے، یہ بھارت نے پہلے نہیں کیا تھا، اب یہ روزانہ کرے گا، اور اس کو کرنے سے اب آپ کے جو جنرل صاحب ہیں فوج کے، کسی نے کہا کہ ہم نے، ISPR نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری مغربی سرحدوں سے فوج جو ہے نا وہ تو اس کا مطلب اتنے کمزور ہیں، مغرب نے آپ کے پیسے بند کرنے شروع کر دیا، امریکہ، افغانستان، ہندوستان سب افغانستان میں ایک ہو گئے، پاکستان کو پوچھ ہی نہیں رہا۔ تو اب اس کھیل میں بھی تو ہار رہے ہیں، تو سب کو یہ عقل کرنی چاہیے کہ یہ، میں پاکستانی ہونے کے حساب سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو ہم نے تباہی مچائی ہے، ہم اس پہ غور کریں، پاکستان کے عوام، اور کہیں کہ ہمارے حق میں جنگ نہیں ہے۔ مجھے جو ڈر لگتا ہے گورا صاحب، وہ یہ لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے ہمارا حشر بھی شام و عراق جیسا ہو جائے۔ اس کا امکان مجھے بہت نظر آ رہا ہے۔ آپ اپنے ٹیررزم کو نہیں ختم کریں گے، لگے گا، جب یہ لگے گا تو عوام کو نا، جس کو کہتے ہیں کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ جو کچھ بھی وہاں ہوا ہے وہ پہلے نہیں ہوا تھا۔ بھارت نے آپ کے یہاں ایسا انکرجن پہلے کیا نہیں تھا۔ اب اگر وہ یہ بار بار کرنے لگا آپ کے ساتھ، تو آپ کو تو تھکا کے رکھ دے گا۔ یہ میری اپنی رائے ہے، بہت سارے لوگ اس کو نہیں پسند کرتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری جو کشمیر کی جنگ ہے یا جوا ہے، اس کو میں جوا کہتا ہوں، اب بیان کروں گا، یہ ایک چھوٹے ملک نے شروع کیا ہوا، اور اس چھوٹے ملک نے مسلسل 4 جنگیں لڑی ہیں جوئے میں، اور ہر دفعہ ہارا ہے۔ سن 48 میں بھی ہارے، 65 میں بھی ہارے، 71 میں بھی ہارے، کارگل میں بھی بیک گراؤنڈ کو پیچھے کرنا پڑا۔ کرتے کیا ہیں کہ یہ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں، اچھی بلی بات چیت ہوتی ہے، جب بھی نواز شریف کی یا مودی کی یا ہندوستان کی کسی بھی حکم، واجپئی کی، جب بھی وہ امن کی بات یا تجارت کی بات کرنی چاہتے ہیں، تو ایک یہ پتھر جو ہے نا کشمیر کا آپ کے سامنے ڈال دیتے ہیں، جیسے گولی پھینکتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد اس کو خود ہی اٹھاتے ہیں۔ تو آپ سائیکل دیکھیں تو ہر بار یہ اتفاق سے یا حقیقت سے پاکستان نے یہ ساری بات اٹھائی، اور اب تک یہ ہوتا رہا ہے۔ جو میں اس وقت جو ادھم مچ رہا ہے دونوں، اس سے پہلے اتنا نہیں مچتا تھا۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ مودی صاحب جو ہیں ان کو بے تحاشا اپنے عوام کی حمایت حاصل ہے۔ اب سے پہلے بھارت جو تھا وہ امن پرستی کے ساتھ کام کرتا تھا، مار کھاتے تھے، اور ان کے گھر میں جا کے کسی نے بم مار دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی کچھ کر دیا۔ اس دفعہ انہوں نے ذرا سخت گیری اختیار کرنی شروع کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے آسان والے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ رکھا ہے۔ تو اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہاں سے ہوا کیوں؟ ابھی اوڑی کیمپ پہ ہوا، اس سے پہلے بمبئی میں ہوا، اس کے کوئی مسائل حل ہوتے نہیں ہیں، بیچ میں پٹھان کوٹ ہوا۔ تو ہم یہ ساری کہانی خود ہی کھڑی کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کی واہ واہ کرے، لیکن بدقسمتی سے دنیا آپ کی واہ واہ نہیں کر رہی ہے۔